नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा सूरत अराफ, आयत नंबर 31 to 34। लफ्ज़ी तर्जमा, या बनी आदमा, ए औलादे आदम, खुजू इख्तियार करो, ज़ीनतकुम अपनी आराइश, इंदा कुल्ली मस्जिदिन बवक्ते हर नमाज के, वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, वला तुसरिफू और ना बेजा खर्च करो, इन्नहु बेशक वो, ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, मुसरिफीन फजूल खर्च करने वालों को। कुल कह दीजिए, मन किसने हराम किया है ज़ीनत अल्लाही, अल्लाह की ज़ीनत को, अल्लाह थी वो जो, अखराजा उसने पैदा की ली, बाद ही अपने बंदों के लिए, वत्तय्यिबात और पाकीज़ा चीज़ें, मिनर रिज़्क़ की। कुल कह दीजिए, हिया वो लिल्लाज़ीना, ये नेमतें उन लोगों के लिए हैं जो आमानो ईमान लाए, याते दुनिया की ज़िंदगी में, खालिसतन खालिस इन्हीं के लिए, यौमुल क़ियामती और क़यामत के दिन, कज़ालिका इसी तरह, नुफ़स्सिलु हम खोल कर बयान करते हैं, आयाती अपनी आयात, लिकौमिन उन लोगों के लिए, यालमून जो जानते हैं। कुल कह दीजिए, इन्नमा सिवाय इसके नहीं कि हराम किया है रब्बी मेरे परवरदिगार ने, फ़वाहिशा बेहयाई की बातों को, मा ज़ाहरा जो ज़ाहिर हो, मिनहा इनमें से, अमा बाताना और जो पोशीदा हो, मा और गुनाह, वल बग़ी और ज़ियादती, बग़ैर इल हक़ ना हक़, वान और ये कि तुशरिको कि तुम शरीक बनाओ, बिल्लाही अल्लाह के साथ, मालम जिसकी के नहीं है, युनज़्ज़िल नाजिल की उसने भी सुल्तानन कोई भी दलील, कूल और ये कि तुम कहो, अल्लाह अल्लाह पर, माला जो नहीं, तालमून तुम जानते, वली कुल्ली और हर एक उम्मतिन फ़िरके के लिए, अजलुन एक वक़्त मुकर्रर है, फ़ैज़ा पस जब आ जाएगा, अजलुहुम वक्त इनका, ला यस्ताखिरूना कि ना वो देर कर सकते हैं, सातन एक घड़ी, वला और ना ही, यस्तक़दीमून और ना ही वो आगे बढ़ सकते हैं, से ना गुजरो, बेशक वो हद से गुजरने वालों से मोहब्बत नहीं करता। बनी आदमा खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, इसमें इन मुशरिकीन की तरदीद है जो बैतुल्लाह का उड़ियां तवाफ़ किया करते थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि दौरे जालियत में औरत उड़ियां होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करती और कहती, कौन मुझे कपड़ा देगा, तो मिलने वाले इस कपड़े को मैं अपनी सतर पर डालती और तवाफ़ करते हुए इस किस्म के इशार पढ़ती, मेरे जिस्म का कुछ हिस्सा या सारा जिस्म ही, अलबत्ता जो हो उड़ियां होगा, इसे मैं इसके लिए हलाल करार नहीं दूंगी। इस रस्म की तरदीद के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर नमाज के वक्त अपनी ज़ीनत ले लो। और इससे एक और चीज़ जो समझ में आती है कि हर नमाज के वक्त अपने ख़ास तौर पर कपड़ों का ख्याल रखा जाए कि वो पाक हैं, साफ़ हैं और अच्छे कपड़े हैं, क्योंकि अमूमन ख़ास तौर पर हम औरतें जो हैं वो इसमें बड़ी सुस्ती कर जाती हैं कि घरों में हम ज़ाहिर है कि मामूली कपड़े पहने जाते हैं, और कहीं जाने के लिए कोई ख़ास मेहमान आना हो या कहीं ख़ास जगह जाना हो तो हम नए कपड़े पहन कर जाते हैं, और जब हम अल्लाह के हुज़ूर जाते हैं तो वही फटे पुराने कपड़ों में की बात है, बहुत दुख की बात है। अल्लाह ताला में माफ़ फरमाए। यहाँ पर हुक्म दिया गया है कि हर नमाज के वक्त अपनी ज़ीनत को इख्तियार किया करो, तो कोशिश किया करें जब भी आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो आपका लिबास उम्दा लिबास होना चाहिए, जो आपके पास मौजूद कपड़े हैं उनमें से बेहतर लिबास, जो बेहतरीन लिबास है वो आपकी नमाज के लिए होना चाहिए। कि बाज़ औक़ात ये भी देखा जाता है कि सुबह की सैर के लिए निकले थे मर्द हज़रात, और सूट जो है वो उनका ट्रैक सूट पहनकर घर से निकले, ये सोचकर कि मैं नमाज पढ़कर तो मैं सीधा सैर के लिए चला जाऊंगा। नमाज के लिए ख़ास था ट्रैक सूट, वो बहुत ज़रूरी था कि अगर कोई मुझे और कपड़ों में देखेगा तो शायद मेरी शान में कोई कमी आ जाए, मगर अल्लाह के हुज़ूर खड़े होने के लिए कभी नहीं ये सोचा कि
ایک ٹریک سوٹ پہن کر میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں دارا اپنی عادات کو دیکھیں، اپنے جو طرز زندگی ہے اس کو سنواریں۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کیا کرو۔ آئندہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو اس آیت کو ضرور ذہن میں اپنے آپ رکھیے گا۔ اپنا پاک، صاف اور بہترین لباس جو ہے وہ نماز کے لیے رکھے۔ ایک چھوٹا سا مشورہ اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کے کپڑے ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ وہ پہن کر کسی مہمان کے سامنے جائیں، تو ان کپڑوں کو علیحدہ کر کے تو وہ ان کو کسی اور کام میں لے آئیں۔ یہ سوچ لیا کریں کہ یہ میں کپڑے جو میں پہن کر نماز پڑھنے لگی ہوں یا لگا ہوں، تو کیا یہ میں لباس پہن کر اپنے مہمانوں کے سامنے آ سکتا ہوں یا میں کہیں مہمان جا سکتا ہوں؟ اگر تو دل گواہی دے کہ ہاں تو بہترین، اور اگر دل گواہی دے کہ نہیں تو پھر آپ کو فوراً سے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لیا کرو۔ کریمہ اور اس کی تفسیر میں وارد سنت نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز خصوصاً جمعہ اور عیدین کی نمازوں کے وقت زینت کو اختیار کرنا اور خوشبو اور مسواک کا استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ خوشبو بھی زینت ہے اور مسواک سے زینت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور بہترین لباس سفید رنگ کا لباس ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس زیب تن کیا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، اور بہترین سرما اسمد ہے کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو سنت بھی ملی، آپ کو حدیث بھی ملی۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کھانے اور پینے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اور انہیں حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے۔ آیت میں اسراف سے عقل حرام یعنی فضول خرچی اور کھانے پینے میں بد احتیاطی سبھی مراد ہیں۔ فضول خرچی اللہ کے نزدیک مبغوض صفت ہے جو انسان کو محتاجی تک پہنچا دیتی ہے، اور کھانے پینے میں بد احتیاطی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حلال چیزوں میں سے جو چاہو سو کھاؤ اور جو چاہو پیو، مگر دو باتوں سے ضرور بچو، اسراف اور تکبر۔ مقدام بن معدی کرب الکندی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابن آدم نے اپنے پیٹ سے بڑا اور کوئی برتن نہیں بھرا، حالانکہ ابن آدم کے لیے ایسے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر کوئی ضروری کھانے والا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے رکھے۔ فرمایا تو آپ کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں؟ کہہ دیجئے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی ہیں، جبکہ قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوں گی۔ اسی طرح اہم آیات کو ان لوگوں کے لیے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپسند قرار دے رکھا تھا، اسی طرح بعض حلال چیزیں بھی انہوں نے تقرب الہی کے لیے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ نیز بہت سی حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ سے حرام گردانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کی زینت کے لیے مثلا لباس وغیرہ اور کھانے پینے کے لیے جو عمدہ چیزیں بنائی ہیں، انہیں کون حرام کرنے والا ہے؟ آیت میں ان لوگوں کی سخت تردید کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے ترک استعمال کو درویشی سمجھتے ہیں، اور گھٹیا قسم کا کھانا کھانے اور لباس پہننے ہی کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ اور ان صوفیوں کو بھی جو کہ خود ساختہ وظیفے بتانے کے ساتھ ساتھ جاندار اور جاندار سے حاصل ہونے والی ہر چیز مثلا دودھ، گھی، شہد وغیرہ کا کھانا منع کر دیتے ہیں، اور اسے ترک حیوانات جلالی اور جمالی کا نام دے رکھا ہے، استغفار، جو دراصل ہندو سادھوؤں اور جوگیوں کا مذہب ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمتوں کے اثرات
دیکھے جائیں۔ کہہ دیجیے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ باغیرت اور کوئی نہیں، اسی لیے اس نے ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کی تمام باتوں کو حرام قرار دیا ہے، اور جس قدر اللہ تعالیٰ کی مدح پسند ہے کسی اور کو نہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ہمارے رب سے زیادہ عزت والا اور حیا والا کوئی نہیں۔ بغی سے مراد ناحق زیادتی کرنا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو تو اس دنیا ہی میں اس سے معاف کروا لے، کیونکہ وہی درہم اور دینار نہیں، وہاں کوئی درہم اور دینار نہیں، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیاں لے لی جائیں، اور اگر نیکیاں نہ ہوں تو اس کے بھائی کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں، کیونکہ قیامت والے دن یہ معاملہ بھی کیا جائے گا۔ ایک شخص آئے گا، اس کے ساتھ سفید نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، اس کا حساب کا وقت آئے گا جب اس کے لیے وزن رکھ دیا جائے گا، لوگ آ جائیں گے کچھ اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ہمیں ہمارا حق لے کر دو، اور وہ حق کیا تھا؟ کہیں زندگی میں کسی کو برا کہا تھا، کسی کا دل دکھا دیا تھا، کسی کا کوئی مال چھین لیا تھا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان حقداروں کو اس شخص کی نیکیاں جو ہیں وہ دے دیں گے، یہاں تک کہ بھی کچھ حقدار باقی ہوں گے اور نیکیوں کے پہاڑ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب یہ جو حقدار ہیں ان کے گناہوں کو اس شخص پر ڈال دو، اور یہ بہت مشکل اور بہت ہی شدت سے ڈرا دینے والی بات ہے کہ انسان پہاڑ لے جائے نیکیوں کے، اور کیسی نیکیاں؟ سفید، یعنی بہت بہترین نیکیاں، مگر ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا حق بھی مارا ہو تو وہ حق دینے کے لیے وہ نیکیاں کام آ جائیں گی، اور نہ صرف نیکیاں کام آئیں گی بلکہ دوسروں کے گناہ بھی کھاتے میں پڑ جائیں گے۔ بہت ڈرا دینے والی یہ آیات ہیں، یہ احادیث ہیں، ان کو سمجھا کریں اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیا کریں۔ فرمایا کہ وہاں کوئی درہم اور دینار کسی کے پاس نہیں ہوگا کہ وہ کچھ دے کر تو وہ لے دے کے معاملے کو ختم کر دیں، جیسے یہاں دنیا میں کیا جاتا ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر زمانے کے رہنے والوں کی موت اور ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ گھڑی آ جائے گی تو اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ کبھی اللہ کسی سرکش قوم کو دنیا میں عذاب دے کر ہلاک کر دیتا ہے اور کبھی کسی کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے افراد طبعی موت مر جاتے ہیں اور ان کا عذاب آخرت کے لیے اٹھا رکھا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں نافرمان امتوں اور قوموں کی ہلاکت ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر خاص اپنی رحمت کرے اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔